फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। नमाज और कुर्बानी का हुक्म दिया अल्लाह ने, उससे पहले महबूब की शान बयान फरमाई, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ये तारीफ़ और ये अता के बाद फिर का हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। इन शानियका हुवल अबतर, बेशक महबूब जो आपका दुश्मन है ना वो नुकसान उठाने वाला है। हुवल अबतर के बहुत सारे माने किए हैं, वो बदतर है। एक ये भी माना किया कि वो नस्ल बुरीदा है, उसकी नस्ल नहीं चलनी, महबूब आपकी नस्ल क़यामत तक चलनी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के जद्द अमजद हैं, रसूलुल्लाह इनकी औलाद में से हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम इस्माईल की कुर्बानी की यादें अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में भी जारी रखी हुई है। आज आप और मैं जब कुर्बानी करते हैं तो फौरन ये ख्याल आता है कि सुन्नत इब्राहीम है, मेरे महबूब ने इस फेल को, इस अमल को किया है और रब ने इसके करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए। कुर्बानी से क्या मुराद है? तो यहाँ जो है वो कुर्बानी से मुराद है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में हसूल खुदाबंदी, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको मालिक को राज़ी करने के लिए कुर्ब खुदाबंदी के हुसूल की नीयत से ज़िबह करना। कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने के लिए, कुर्ब इलाही, कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने के लिए हुसूल नीयत से, हुसूल सवाब से, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करना। दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे वाला अमल अल्लाह को पसंद ही नहीं है, रियाकारी वाला अमल अल्लाह को पसंद ही नहीं है। मुझे बाबा जी का जुमला याद आता है, उन्होंने फरमाया था ये जो जानवर पकड़ के, जानवर की रस्सी पकड़ के ये बंदा आगे आगे टहल रहा है, ये दिखा रहा है जी देखे मैं जानवर ले आया हूं। आकाश का भी हुजूर के दीन के लिए भी तू ऐसे सीना चौड़ा करके चला होता। जानवर ज़िबह करना सुन्नत खलील है और ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है? एक सवाल ये है, कुर्बानी की शरई हैसियत। कुर्बानी माल के निसाब पर वाजिब है। क्या कहा मैंने? अब मर्जी है उसकी बखल करे, मर्जी है उसकी कुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये अपना वाजिब अदा करे। अगर वाजिब अदा नहीं किया इस शख्स ने तो ये वाजिब इस पर बाकी है। अब ये दोबारा कुर्बानी तो नहीं करेगा, मगर इतनी कीमत का जानवर लेकर उसको सदका करेगा। वाजिब की बड़ी अहमियत होती है। वाजिब फर्ज के करीब होता है, समझ रहे? तो बंदा कहता है ना मेरे ऊपर अब ये अमल करना वाजिब हो गया है, तो यानी जरूरी हो गया है। तो यहां माल के निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। माल के निसाब क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। माल के निसाब वो होता है जिसके पास 7.5 तोला सोना या इसकी रकम, 52.5 तोला चांदी या इसकी रकम, या कोई माल जो इसकी कीमत तक पहुंच जाए। ज़कात के लिए साल होना शर्त है, इसके लिए साल होना भी शर्त नहीं है।
جب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اتنا چاندی یا اتنا سونا یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، یہ مالک نصاب ہو گیا ہے، اس شخص کا مال نصاب کو پہنچ گئے، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے، اتنا مال کسی بیوہ کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی کی بچیوں کی شادی کروا دے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو قربانی کا ثواب ملے گا؟ اس کی قربانی ہو گئی؟ بولو۔ اور رہبر کی ہر صورت ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ مولوی سمجھ نہیں آتے لوگوں کو، میں کہ جلیا جے تینوں مولوی سمجھ نہیں آتے پھر دس مسئلہ۔ اور جی بندہ حج پہ چلا گیا ہے، بیواؤں کی بچیوں کی شادیاں کروا دیتا، غریبوں یتیموں کے گھر میں راشن دے دیتا، خدا کے بندہ راشن کیوں دے دیتا؟ اس پر حج فرض تھا، وہ اپنا فریضہ تو پہلے ادا کرے۔ اب کہتے ہو کہ یار یہ کسی غریب مسکین کو یہ صدقہ کر کے دے دیتا، تو مجھے بتاؤ قربانی اس پر واجب ہے؟ اب یہ صدقے دے کر قربانی کا واجب ادا کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں کر سکتا۔ تو صاحب پھر قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ انعام کے طور پر عید قربان عطا فرمائی ہے، عید قربان بھی کریں، اللہ کی رضا بھی حاصل کریں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی، کس پر قربانی واجب ہے؟ ایک بات میں نے کی مالک نصاب، دوسرا یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان اور مقیم مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو بالغ مسلمان ہے، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے۔ اب اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین کا گنہگار ہے، اس کو کرنی ہے قربانی، اس کو کرنی ہے۔ قربانی کرتے وقت نیت اللہ کی رضا، قربانی کرتے وقت نیت گوشت نہیں، دکھاوا نہیں، واہوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ ریاکار کس کو کہتے ہیں؟ جو دکھاوے والا عمل کرے وہ ریاکار ہوتا ہے۔ شریعت محمدی میں ریاکار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اہمیت ہے اخلاص کی۔ تھوڑا عمل کیا جائے مگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ کر کے دکھاؤ، پھر پوچھو مولوی جی ہوگی قبول؟ رسول اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کانے جانور کی قربانی، اندھے جانور کی قربانی، سمجھ رہے ہیں؟ لنگڑے جانور کی قربانی، جو ہڈیوں کا خول بنا ہوا ہو ایسے جانور کی قربانی، لاغر کمزور، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کان کٹا ہوا ہے، عیب ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، کر دی اس نے لیکن مکروہ لکھا ہے، عیب والا نہیں، خوبصورت۔ فرما رسول اللہ فرماتے ہیں عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین عمل ہے قربانی کرنا، خون بہانا۔ اور سا عمل ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور پر رحم کھانا چاہیے؟
آپ بتائیں جانور پر رحم کھانا چاہیے؟ ہیں؟ آواز نہیں آئی. قربانیاں نہیں کرتے، جانور ذبح کرتے وقت جانور پر رحم کھانا چاہیے بھائی. مومن کی شان شیان یہی ہے کہ وہ رحم دل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تصور یہ کریں کہ یہ چھری اگر میرے گلے پہ چل رہی ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے حضور نے فرمایا تیز دھار آلے سے قربانی کرو. تیز دھار قبلہ رخ کر دو اس کو، بسم اللہ یا اللہ اکبر، چھری پھیر دو. اس کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی. بغیر تکبیر پڑھے چھری پھیر دی قربانی نہیں ہوئی. بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر آپ اس کو چھری چلائیں. عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہے، عیب دار جانور کی. خوبصورت جانور ہو، فربا ہو، اس کو کھلاؤ پلاؤ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا منگوایا، پھر آپ نے اس کی گردن پر چھری چلائی، آپ نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، میری اہل بیت کی طرف سے ہے، اور میرے اس غریب امتی کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور محمد عربی کے غریب امت کے غلاموں تمہیں مبارک ہو. امیر تو اپنے مال سے اپنے حصے کی قربانی کرتا ہے، لیکن غریب بھی غم زدہ نہ ہو، اس کے حصے کی قربانی 1400 سال پہلے خود رسول اللہ کر کے جا رہے ہیں. یہ ہے محبت. امت کے ساتھ اتنا حضور پیار کرتے ہیں. 1400 سال پہلے غریب امت کی قربانی خود حضور کر کے جا رہے ہیں. امتی تو کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، اور تو سوچ تیرے نبی تجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں، تیرے حصے کی قربانی بھی کیے جا رہے ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ تصور کرے یہ چھری جو جانور پر چلا رہا ہوں میرے گلے پر اگر پھرے میری پھر کیفیت کیا ہوگی. پھر یہ تصور کرے کہ یہ جو چھری میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کی گردن پر پھیر رہا ہوں نا، دراصل میں اپنے نفس امارہ پر، کہاں یہ جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے نا، خواہشات دلاتا ہے، یہ نفس امارہ گناہوں کی ترغیب جو دیتا ہے. کہا کہ میں اس اپنے نفس پر، نفس امارہ پر چھری پھیر رہا ہوں، اور اس نیت سے چھری پھیر رہا ہوں کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ شریعت مصطفیٰ ہے، سکھایا جا رہا ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں بکری ذبح کرتا ہوں میرے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم بکری پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. بکری پر رحم کرو اللہ تم پر. یہ حضور ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں بکری کو ذبح کرتے وقت بھی اس پر رحم کرو. اسلام کتنا امن والا مذہب ہے. قربانی واجب ہے، کرنی بھی ہے، لیکن طریقہ بتا دیا. قبلہ رخ اس کو کر لو خود بھی اس طریقے سے. اب چھری پھیرو، اللہ کی حمد کرو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حکم تو قرآنی ہے، محبوب کہہ دیں آپ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو پورے عالمین کا رب ہے، سارے عالم کا رب، اس کے لیے ہے. اب وہ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. جب قربانی کر رہا ہے تو
اللہ کی رضا شامل حال ہے. اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے ہمارا، کھال پہنچتی ہے، رسی پہنچتی ہے، کیا پہنچتا ہے؟ خالصتاً نیت. کیا؟ خالصتاً نیت. یہ جو قربانی ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی ڈی فریزر بھر لو. قسمت سے قربانی کا حصہ رکھا ہے جناب. استفا تو واجبہ، کسی کو ایک بوٹی نہیں دینی. اور ظالمو حیا کرو، یہ تو غریبوں کے لیے قربانی. تم تو 12 مہینے کھاتے پیتے ہو، جب چاہو جس وقت چاہو. تم جس وقت چاہو جناب ٹکے کھاؤ، بوٹیاں کھاؤ، سیخ کباب، قورمے، بریانیاں، جو مرضی آئے کھاؤ پیو. اور کم از کم آج غریب ہمسائے کا، پڑوسی کا بھی خیال کر لو. تو کسی نے تحریر بھیجی، اس نے کہا کہ ایک غریب بچی تھی، وہ اپنے باپ سے کہہ رہی تھی بابا جان اس دفعہ ہمیں گوشت ملے گا؟ تو کہنے لگے بیٹا ضرور ملے گا، اس دفعہ گوشت ضرور ملے گا. یہ ہمارے پڑوسی قربانی کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، یہ قربانی کرتے ہیں، رشتہ دار قربانی کرتے ہیں، گوشت آئے گا وہاں سے. جو قربانی نہیں کرتا وہ آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے. یہ بات ضرور ہے. تمہاری اپنی مرضی ہے. مولوی سے مسئلے آ کے پوچھیں، مولوی جی اگر میں سارا گوشت اپنے فریج چ رکھ لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں کہ کوئی مسئلہ نہیں. تو پوری گاں ذبح کر کے پوری دی پوری گاں ڈی فریزر کر، مزے کر. تو محرم تک کھا، مرضی آئی تو سفر تک کھا سکنا ہے. لیکن شریعت نے کچھ ترغیبیں دی ہیں، اگر تجھے سمجھ آ جائے تو کر لینا. پورا گوشت تجھے گھر پہ رکھنے پر گرفت نہیں ہے، ترغیب ہے. کیا گرفت نہیں ہے؟ رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے سارا. کسی کو بوٹی نہ دے، چکھا ہی نہیں، سارا کھا جا. زندگی میں پیشہ کو پتہ نہیں پھر تجھے گوشت ملے یا نہ ملے. زندگی کی آخری قربانی سمجھ کے تب کھا جتنا کھا سکتا ہے. اتنا بھی بندے کو حریص نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے الفاظ تلخ ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، پورا گوشت میں سارا سنبھال کے رکھ لوں. بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے نا، میری ماں عالمہ نہیں سی لیکن وہ گلاں وڈیاں کرتی سے. اتنا حلالی دیا سنتا کوئی نہیں ہوگی، حلالی اپنے عادتوں تو پہچانے جاندے. ایک دفعہ میں نے کہا اماں قربانی نہیں کر سکتے، اس دفعہ حالات نہیں ٹھیک. اماں کہنے لگے پتر سال کی خیرات ہوندی ہے، یہی خیرات تو محروم نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی مولوی نے نہیں بتائی یہ ہمیں باتیں. ہمارے یہ ایک ان کا ایک عشق ہے کہ قربانی کا موسم ہے. قربانی اللہ کی رضا کے لیے، قرب خدا بندی کے حصول کے لیے قربانی کرنی چاہیے. ہمیں ہمارے بڑے یہ ترغیبیں دلاتے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں پنجاب میں ہمارے ایسے ایسے گھر ہیں الحمدللہ، 2 دن ان کے وہاں گوشت پکتا ہے، تیسرے دن گوشت نہیں پکتا. اور ہمارے شہر کراچی میں اس قدر حریص ہیں، یہ آگے محرم شروع ہوگا، یہ ذی الحجہ آگے محرم شروع ہوگا، محرم میں بھی یہ استعمال کریں گے. اور پھر یہاں تک کہ آگے 40واں آئے گا نا سفر میں، یہ پھر کھچڑا پکائیں گے. یہ گوشت قربانی والا 40ویں میں بھی استعمال کریں گے. کھچڑا بناتے پھر آ کے بتاتے بھی ہیں وہ قربانی والا گوشت ڈالا ہے، ذائقہ کیسے نہیں بنتا. وہ بڑے فخر سے آ کے ہمیں بتا رہے. میں کہ کاش تو ساڑیاں گلاں سنیاں ہوندیاں، کاش تو جمعہ آ کر پڑھتا، ہم جو ترغیب درد دل تمہیں بتاتے، کاش تمہیں یہ بھی سمجھ آ جاتا. بہرحال باتیں تو بہت ہیں. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ بچی کہہ رہی تھی ابا جی گوشت تو آئے گا. اس نے کہا جی بیٹا ضرور آئے گا. عید کا دن آ گیا، ابا جی کہیں سے گوشت؟ انہوں نے کہا آ جائے گا. ساتھ پڑوسی نے پوری گائے کی ہے، وہاں سے آئے گا. وہاں سے بھی نہیں آیا. تمہارے فلانا رشتہ دار ہے، اس کے ہاں سے بھی نہیں آیا. فلاں بھائی اس کے ہاں سے بھی نہیں آیا. خیر اس نے کہا ابا جی جائیں نا کسی رشتہ دار سے قربانی کا گوشت لے آئیں. باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے قربانی کا گوشت لینے کے لیے گیا. جا کر اپنے پڑوسی کو جو ہے نا آواز دی. مالدار تھا، امیر آدمی تھا، کوٹھی بنگلے والا آدمی تھا. اس کو جا کے کہا کہ سیٹھ صاحب اگر تھوڑا سا گوشت مل جائے، عید کا دن ہے، گھر میں پکانے کے لیے. اس نے کہا جب دیکھو منہ اٹھا کے چلے آتے. دھڑام کر کے دروازہ بند کیا، سیٹھ واپس چلا گیا. غریب مظلوم لینے کے لیے آیا ہے گوشت. اچھا جی رشتہ دار کے ہاں پہنچا، وہ گیا، اس نے جو اس کو چچڑے ملے، جو اس کو چربیاں ملی، ہڈیاں ڈال کے آ گئے، جو پکانے کے قابل ہی نہیں تھا. یہ تحریر ہے کسی کی.
اس نے کہا یہ صرف میری لفاظی نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کر یہ لفاظی کا سمجھ رہے ہیں، یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ رشتہ دار نے بھی یہ کیا، واپس آئے روتے ہوئے، گھر پہنچا بیچارہ، بچیاں کہہ رہی تھی بابا آج ہمیں جو ہے نا گوشت نہیں کھانا، بابا آپ نہ روئیں، گوشت نہیں کھانا ہمیں، کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ہر بندہ آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں کراچی میں کئی لوگ ایسے بیچاروں نے ہمیں آ کر کہا، انہوں نے کہا ایک بوٹی کسی پڑوسی نے نہیں بھیجی، مجھے آ کے کئی دفعہ کہا ایک بوٹی کسی نے نہیں بھیجی۔ ایسے ایک دفعہ تو ایسا تھا، مجھے 2 مسجدوں کے ائمہ نے فون کر کے کہا مولانا قربانی کا گوشت تو پہنچوا دو، وہ بھی عصر کے بعد فون کر کے کہہ رہے ہیں مولانا سارا دن گزر گیا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے مقتدیوں نے ایک تھیلی تک گوشت کی نہیں بھجوائی۔ یہ ہے قوم کا حال۔ پھر کہتے ہیں مولوی سمجھ نہیں آتے، واقعی مولوی سمجھ نہیں آتے، ادھر گوشت دینا پڑتا ہے۔ بھائی ہمیں نہیں چاہیے تمہارا گوشت نہیں چاہیے، نہ میں ترغیب دلا رہا ہوں میں قوت الاسلام میں تھیلیاں لے کر آنا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے پڑوسیوں کی، ہمسایوں کی، غریبوں کی، رشتہ داروں کی ضرور جو ہے جناب پوچھ گچھ کر لینا، ان کا حال دریافت کر لینا۔ ناراض ہو گئے ہو؟ کوئی بات نہیں، ہو جو ناراض، میں کسی سے پیو تو ہی نہیں ڈرتا، میں جڑی گل ہے ٹھوک بجا کے کرنا۔ بھائی سیدھی گل ہے، بھائی کوئی بیٹھا ہوا امیر جی میرے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، تو مجھے یہ تیری ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کھال دے گا کہ نہیں دے گا، جی میں جب کھال دوں گا میں چندہ دیتا ہوں، نہ تیرے چندے کی ٹینشن ہے نہ تیرے کھال کی ٹینشن ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فکر ہے، بھائی ہم نے حق بیان کر رہا ہے کھول کے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اسی دن ٹرانسفارم جل گیا، پورے محلے کی لائٹ گئی، 3 دن تک تو صاحب لائٹ آئی کوئی نہیں۔ تیسرے دن وہ بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلا، سیٹھ صاحب بھی، اقبال صاحب بھی، تو جناب وہ ہم آپ رشتہ دار صاحب بھی، انہوں نے کہا وہ گوشت خراب ہو گیا، فریج میں رکھ لے، فریج تو چلا ہی کوئی نہیں، وہ پھینکنے کے لیے آئے، انہوں نے آ کر گوشت باہر پورا کرکٹ پر آ کر انہوں نے باہر پھینک دیا، کتے کھا رہے تھے، تو بچی کہہ رہی تھی ابا جان لوگ کتوں کے کھانے کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں۔ سیٹ بھی سن رہا تھا، وہ رشتہ دار بھی سن رہا تھا، تو میں کہتا ہوں صاحب ایسا نہ ہو، یہ آپ کا حرص آپ کو بھی اس نیچ میں لے جائے کہ آپ کو یہ گوشت بھی نصیب نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گوشت پر غریب کی نظر پڑ جائے، اور اس کی نظر جو ہے وہ جب گوشت پر پڑ جائے وہ گوشت آپ کے پیٹ میں جائے، پھر وہ آپ کے پیٹ کو تکلیف پہنچائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے مروڑ اٹھے اور آپ کا کام تمام کر جائے۔ تو لہٰذا ترغیب یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔